Assalamu alaikum ji, and a very warm welcome to this webinar with voicepk.net. My name is Osama Khilji, and I'm happy to welcome you all on this discussion on disinformation in Pakistan. We are joined by an esteemed panel, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले हैं निकत दाद साहिबा, who is Executive Director of the Digital Rights Foundation. She's also an Facebook's oversight board member, and she's a lawyer and an activist who's worked extensively on press freedom, women journalist issues, on digital rights, and other associated issues. We're also joined by Ramsha Jahangir, who is an award-winning journalist and a researcher who specializes in digital rights, censorship, misinformation and disinformation and fake news. She's an Erasmus Mundus scholar, and she's extensively covered disinformation issues in Pakistan, especially on social media. And her dissertation is also very interesting, so I hope we get a chance to talk about that as well. And lastly, we're joined by Matiullah Jan Sahab, who's a senior journalist and runs one of Pakistan's most popular YouTube news-related and analysis. Muhammad Jan Saab has worked with various media organizations in the past. He used to host his own TV, from which unfortunately he was removed when pressures on the media began on journalists that were more critical of the state and especially the establishment, due to which he was made a target of harassment as well. So we're very happy to be joined by our three panelists. सबसे पहले शुरू करते हैं, and maybe we can talk a bit about information landscape in Pakistan. इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि disinformation पाकिस्तान कोई नई चीज़ नहीं है, ना तो ये सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में हमेशा से हमने देखा है कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ऑब्वियसली डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम थोड़ा डेफिनेशन करें, क्योंकि इसमें तो कहा जाता है कि फेक न्यूज़ है का टर्म यूज़ किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन का टर्म यूज़ किया जाता है, डिसइंफॉर्मेशन का टर्म यूज़ किया जाता है. So maybe Ramsha, if you could please shed some light on the definitions of these terms and tell us what is the difference between information and disinformation. ये जो fake news का term है ये कहाँ से आया? Thank you, Sama, for the great introduction as well. देखिए, सबसे पहली बात फेक न्यूज़ का जो टर्म है वो वर्ल्ड वाइड तो अब यूज़ होना ही बंद हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सबको पता है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था टू टारगेट मीडिया, क्रिटिकल मीडिया एंड क्रिटिकल वॉइसेस जो कि वो सुनना नहीं चाहते थे, तो वो हर चीज़ को फेक न्यूज़ लेबल करते थे. तो ये फेक न्यूज़ का वर्ड तो वहाँ से आया है. जर्नलिज्म में फेक न्यूज़ डजंट एग्जिस्ट एज अ कॉन्सेप्ट. वो होती है कि प्लांटेड न्यूज़ है, किसी ने स्टोरी प्लांट करवाई, या बहुत इंटेंशनल किसी ने अगर स्टोरी पब्लिश की है, प्रोपेगेंडा जो होता है, दिस इज़ नॉट फेक न्यूज़. तो इस पे आते डिसइंफॉर्मेशन पे, जो हम लोग आमतौर पर फेक न्यूज़ जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन है. और इसमें इंटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी ने जानबूझकर इस किस्म की खबर फैलाई हो. तो अगर इंटेंशनल है तो वो डिसइंफॉर्मेशन है. अगर इंटेंशनल ना हो, मुझे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है किसी भी से और मैं वो मान लेती हूँ. कोविड में भी हमने ये बहुत देखा, और वैसे भी पाकिस्तान में व्हाट्सएप अंकल्स जैसे बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो दैट इज़, उनकी इंटेंशन नहीं होती, वो बस जो आ रहा होता है उसको बिलीव कर लेते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है. तो अगर कोई गलती से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, दैट्स मिस इन्फॉर्मेशन, और उसमें एग्जैक्टली उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए. तो या, दीज आर द 3 layers. Thank you, Ramsha. निगत अब आपकी तरफ आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भी डिसइंफॉर्मेशन पे काम करती हैं और पाकिस्तान में भी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल के ट्रेंड्स क्या हैं डिसइंफॉर्मेशन में और क्या टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा आप बता दें कि जो माजी में डिसइंफॉर्मेशन था और आजकल जो डिसइंफॉर्मेशन है, क्या इसमें कोई फ़र्क है? अच्छा, इसमें उसामा ये है कि
اوور دا ایئرز جیسے رمشا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی تو بہت سی جو یہ ڈس انفارمیشن کے جو ٹرینڈز ہیں اور یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ بہت زیادہ فالو کی گئی ہیں جس طریقے سے ویسٹرن آئرونیکل بات ہے بٹ جس طریقے سے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ڈیموکریسیز کو ڈیریل کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ ڈس انفارمیشن کیمپینز چلائی گئیں اور پھر کس طریقے سے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے فار ادر بیڈ ایکٹرز ٹو فالو دا سیم کائنڈ آف ٹولز اینڈ ٹرینڈز. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو I think over the course of over the course of a few years and in our work what we have witnessed کہ دو طرح کی چیزیں پہلے ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ فیک نیوز جس میں جعلی ایک خبر ہے جو کہ اس کے پیچھے ملیشیس انٹینشن نہیں ہے موجود لیکن کس طریقے سے وہ خبر کیونکہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے ڈیجیٹل اسپیسز کا تو وہ کیسے آگے سے آگے پھیلتی چلی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن والی جس میں آلریڈی رمشا نے بتایا کہ ملیشیس انٹینشن کا ہونا جو ہے وہ دیٹس این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈس انفارمیشن اور وہ کس طریقے سے پراپرلی ڈیزائن کی جاتی ہے ایک پروپیگنڈا نیوز اور پھر اس کے ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتے ہیں. سو ڈس انفارمیشن کا پراپر ایک ڈیزائن ہوتا ہے اور وہ اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ کس آڈینس کے لیے ٹارگیٹ کی گئی ہے. اب اس کا ٹرینڈ ہم نے پاکستان میں زیادہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ ڈس انفارمیشن کی ٹارگیٹڈ کیمپینز رن کرتے ہیں وہ دے آر پاورفل people, they are political parties, they are sometimes they are in government, sometimes they are in opposition, ruling elites ہیں اور جن کا ایکسیس ہے ان اسپیسز تک ایٹ دا سیم ٹائم جن کو پتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کام کیسے کرتی ہے نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ابھی اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ ہمیں ٹرینڈ پہلے شروع میں ٹارگٹ کیا جاتا تھا جرنلسٹ کو ڈس انفارمیشن کیمپینز کے تھرو باقاعدہ خبر بنا کے پروپیگنڈا خبر بنا کے پھر اس کو السٹریشنز کے ساتھ امیجز کے ساتھ وہ بھی فوٹو شاپ اور جرنلسٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ان کے کام کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے اور یہ کہ ان کی ریپوٹیشن اتنی زیادہ گرے ہو جائے کہ لوگ ان کی خبر پہ جو ہے وہ یقین نہ کریں. لیکن ابھی کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی پراپر ٹارگیٹڈ ڈس انفارمیشن کیمپینز کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اس میں آپ کی عدلیہ بھی ہے, اس میں آپ کے دوسرے ادارے بھی شامل ہیں اور پھر ایکٹیوسٹ کو بھی. تو یہ کرنٹ ٹرینڈز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں بائی دا وے, وہ کہیں پہ بھی رکنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو فار دیٹ کانٹیکسٹ نگہت صاحبہ. جی ابھی ہم متی اللہ صاحب کی طرف آتے ہیں. اور مجان صاحب obviously جرنلزم میں بہت زیادہ کام کیا ہے, ابھی تک آپ کی کرٹیکل رپورٹنگ جاری ہے, ہم سب دیکھتے ہیں, کافی آپ کی اس پہ فالوئنگ ہوتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا جو آج کل سچویشن ہے پاکستان میں, اس میں ڈس انفارمیشن کیا کردار ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہ میڈیا کس طرح چل رہا ہے اور ایز کمپیئر ٹو یوٹیوب پہ کس طرح چل رہا ہے, اور اس میں آپ کو ڈس انفارمیشن کے کیا پہلو نظر آ رہے ہیں جو شاید پہلے سے مختلف ہیں؟ پاکستان جیسے ملک میں تو ڈس انفارمیشن ہمیشہ سے رہی ہے اور اس سے پہلے انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دونوں پر اسٹیٹ کی مونوپلی تھی. اب خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دونوں پر اسٹیٹ کی مونوپلی نہیں رہی اور اس میں پرائیویٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا جنرلی اٹ ہیز کم ایز اے بلیسنگ فار دا پیپل آف پاکستان کہ ایٹ لیسٹ وہ انفارمیشن ان کو اب جو مل رہی ہے اور مختلف ذرائع سے مل رہی ہے, یہ انفارمیشن پہلے صرف سرکاری ذرائع سے اور بہت لمیٹڈ ملتی تھی اور ہم لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے. تو وہ جو اسٹیٹ میڈیا ہے, ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن, اس کی چھاپ اور اس کے آثار ابھی بھی ہمیں پرائیویٹ میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں اور زیادہ تر اسٹیٹ جو نیریٹو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے.
اس صورتحال کے اندر جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ تو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کی جاتی ہے، بیکاز آف دا فیکٹ کہ اس کے لیے اسٹیٹ اگر خود ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا رہی تو پھر وہ دوسروں کے لیے اس نے پیمرا جیسے ادارے رکھے ہوئے ہیں۔ مگر سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جس نے پاکستانی پاپولیشن کو امپاور کیا ہے، اور پاکستانی لوگ اس میں ہم جیسے جرنلسٹ بھی شامل ہیں کہ جو سینسرشپ اور سپریشن کا شکار ہوئے، اور اپنی تمام تر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن اور اپنے ایکسپیرینس اور سکلز کے باوجود بھی ابھی بھی کہیں اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک بلیسنگ آئی ہے۔ میرا اپنا جو پرسنل تجربہ ہے یوٹیوب کا، آئی تھنک the best thing in my the best two things that have happened in my life are the YouTube اور یہ جو سوشل میڈیا ہے۔ تو this is amazing. It is like a breather for people like us in countries like Pakistan. تو اس ساری سچویشن کے اندر when we talk about disinformation on social media and on YouTube، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈس انفارمیشن کے نام پہ انفارمیشن کو بھی ختم کرنا ہے یا اس کو بھی ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو وی آر بیٹر ہیونگ ڈس انفارمیشن رادر دین ناٹ ہیونگ اینی انفارمیشن۔ تو یہ تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹیٹ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کے بزنس میں آ جائے، اور خاص طور پہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، اور اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی ایک یونیفائڈ اور یونٹری کوئی اینٹی تو ہے نہیں، ادھر تو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بھی ہے، اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ بھی ہے، اور پھر اسٹیٹ کے پارٹنرز بھی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جتنی ہمارے ریاستی اداروں کی پولیٹیکل لیول پہ ہے، اتنی شاید اکنامک لیول پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ڈس انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہوتی ہے، میرے خیال میں اس میں 50% سے زیادہ رول اسٹیٹ کے اداروں کا ہے، اور جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ عوام کے وسائل، عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف یہ کہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، بلکہ جو ٹھیک انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ، اور اسی لیے شاید یہ ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر زیادہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کریکٹ انفارمیشن کو پروموٹ کریں، بلکہ جو وہ اسٹیٹ کی ڈس انفارمیشن ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں۔ تو آئی تھنک کہ اس سچویشن کے اندر جو پاکستان کا میڈیا ہے جو بہت تیزی سے اب سوشل میڈیا کی طرف کنورٹ ہوتا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا if we say کہ today social media is the mainstream media of Pakistan. The only thing is that we are having this cable television and traditional television as a source of information. It's only because we have poor internet services. If only we are able to provide 100% and efficient internet services across Pakistan, the mainstream media as a whole will no more be a product that you can sell in countries like Pakistan. ہمارے گھروں سے ٹی وی لاؤنج پہلے سے ختم ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن سیٹس بھی آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جو اسٹیٹ ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی فلفل کریں، اینڈ دا بیسٹ وے ٹو فائٹ ڈس انفارمیشن از ٹو گیو انفارمیشن۔ جی رمشا، آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ آپ نے کافی جو سیاسی جماعتوں کے طریقہ کار ہیں ڈس انفارمیشن کیمپس کے سوشل میڈیا پہ، اس پہ آپ نے کافی ریسرچ کی ہے، تو آپ ذرا ہمیں پلیز بتا سکیں گے کہ کیا ٹولز، کیا ٹیکٹکس، کس طرح سے سوشل میڈیا خاص کر ٹویٹر اور ان کے ہیش ٹیگز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اپنے ایک نیریٹو کے لیے؟
देखिए, जमातें तो सारी सोशल मीडिया पर अब आ चुकी हैं। हम हमेशा पीटीआई का नाम लेते हैं, लेकिन अब पीएमएलएन, पीपीपी, पहले टीएलपी का भी काफ़ी हमने देखा था, पॉपुलर यूज़ था सोशल मीडिया का। तो सारी जमातें अब सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं। और अब इलेक्शन पीरियड और ये जो आजकल की सूरत-ए-हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास जब हम डिसइन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और मैनिपुलेशन की बात करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि आप देखें जो ट्रेंड्स पैनल है ट्विटर का, आए दिन वहाँ पर गाली-गलौच और अब्यूसिव ट्रेंड कर रहे होते हैं। हर पार्टी एक दूसरे पे नाम उछाल रही होती है। अपस्टेट इंस्टीट्यूशंस की भी काफ़ी हमने देखा है स्मेयर कैंपेन्स चल रही हैं ट्विटर के ऊपर। तो क्योंकि हमने शुरू दिन से इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं की, वैसे तो जब हम पॉलिटिकल पार्टीज से पूछते हैं ट्रेंड्स कौन चला रहा है, तो वो बोलते हैं सपोर्टर्स और वॉलंटियर्स की हम ओनरशिप नहीं ले सकते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी सपोर्टर या वॉलंटियर कुछ भी लिख दे। लेकिन बात तो यही है कि जब आप टॉप ट्रेंड्स चलाते हैं तो आप बोलते हैं कि यही सपोर्टर्स हैं जिनकी सपोर्ट से हमारा ट्रेंड टॉप बना है। लेकिन जब गाली गलौच वाले ट्रेंड्स पे बात आती है, स्मेयर कैंपेन्स की बात आती है, निगत ने भी कहा जर्नलिस्ट अटैक हो रहे होते हैं इन ट्रेंड्स में, तब उसकी कोई ओनरशिप नहीं लेता। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर सोशल मीडिया का बेशक इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया इज़ द न्यू टूल और हैशटैग से ही हर जगह इलेक्शन कैंपेन्स भी चलती हैं, इट्स नॉट न्यू टू पाकिस्तान। लेकिन जो गाली गलौच वाला मामला है, डिसइन्फॉर्मेशन का मामला है, जर्नलिस्ट को टारगेट करने का मामला है, औरतों पे काफ़ी बातें उछाली जाती हैं, तो इसकी ओनरशिप भी उनको लेनी पड़ेगी। तो उसमें विद इन सोशल मीडिया पार्टीज जो हैं, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, कोई रूल्स बनाएं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस हों कि अगर आपकी पार्टी का कोई नाम, फ्लैग, लोगो इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम अकाउंटेबिलिटी की भी बात करें कि आप सिर्फ वॉलंटियर या सपोर्टर बोल के आप नहीं बच सकते। थैंक यू एंड आई थिंक बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो चाहे सियासी जमातों का इदारों का रियासती इदारे हैं उनके भी, और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। लीडरशिप से इस तरह के मैसेजेस आएंगे तो ट्रिकल डाउन फिर फॉलोइंग में भी होगा। लीडरशिप का एक सर्टेन एटीट्यूड होता है तो वो भी फिर रिफ्लेक्ट करता है फॉलोइंग में, तो ये बहुत अहम बात है। जी निगत, मैं आपसे थोड़ा सा अभी ये पूछना चाहूँगा कि आप नाजरीन हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देखते हैं सोशल मीडिया पे, या कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे होते हैं, न्यूज़ कंज्यूम होते हैं, एनालिसिस कंज्यूम कर रहे होते हैं, किस तरह से वो निशानदही कि ये है और ये सच्ची खबर है, तो इसके क्या तरीकाकार होने चाहिए ये जानने के लिए कि सच को झूठ से किस तरह सेपरेट करना है सोशल मीडिया के ऊपर? उसामा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो कन्वीनियंस है ना खबर को कंज्यूम करने की, हमें उसको भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। जो अभी बात हुई कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फॉरवर्डेड मैसेजेस, हम लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं, कितने ही हमारे ग्रुप्स में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बगैर सोचे समझे एक सेंसेशनल हेडलाइन के ऊपर खबर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसमें कन्वीनियंस क्या है कि आपने वो पढ़नी नहीं है, आपने ये नहीं देखना कि वो खबर के अंदर क्या है, या आपने कहीं पे उसको अगर फैक्ट चेक करना है तो आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि आप गूगल पे जाएँ और उसको ज़रा देख लें या 2-3 और ज़राए से देख लें कि क्या ये खबर सच्ची है या नहीं है। इसके लिए इतनी ज़्यादा फैक्ट चेक के लिए या वेरिफिकेशन के लिए इतना मवाद मौजूद है, इतने इदारे हैं जिन्होंने टूल किट्स बनाई हैं और गाइडलाइंस दी हैं। लेकिन एक बहुत छोटी-सी बात ये है कि भाई एक कोई ऐसी खबर है, कोई हेडलाइन है और उसके रेड फ्लैग्स भी होते हैं इस तरह की खबरों के, जो कि बहुत मिर्च मसाले वाली हो, जो कि जैसे वो हम कहते हैं ना कि ये चूरन बिकने वाला है, तो वो सबको पता लग जाता है ये चूरन कैसा होता है। तो लेकिन अगर आप वाक़ई ही आपकी इंटेंशन वाक़ई ही सच को आगे पहुँचाना है, तो वो उस इंटेंशन पे बेस करेगा कि फिर आप कन्वीनियंस को चैलेंज करते हुए आप जाके उस खबर को वेरीफाई करेंगे और फैक्ट चेक करेंगे, और वो गूगल पे भी कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन
ابھی جو پچھلی بات ہو رہی تھی اس پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں متی اللہ جان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور انفارمیشن چاہیے. تو کاؤنٹر انفارمیشن جو ہے اس کا فقدان ہے. ابھی چند لوگ ہیں جو کہ سچ کو آگے لاتے ہیں اور وہ تھوڑی وائسز ہیں, ان وائسز کو آگے اتنا ایمپلیفائی بھی نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اتنی سینسیشنل نہیں ہوتی ہیں. لیکن جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا زیادہ آپ ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کر سکیں گے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ سیلف ریگولیشن کی بھی بات متی اللہ نے کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایز میڈیا پریکٹیشنرز یا جو رسپانسبل لوگ ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب سم ٹائمز کاؤنٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی خبر بھی بہت سینسیشنل ہوتی ہے. اینڈ سم ٹائمز دے آر آلسو لائک فالوئنگ سیم اسٹریٹجی جو ڈس انفارمیشن کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہیٹ پلیٹ فارمز پہ تھرائیو کرتا ہے اور آپ کے پلیٹ فارم سوشل میڈیا جو ہیں وہ نفرت کے کانٹینٹ پہ چل رہے ہیں, وہ وہیں سے پروفٹ کماتے ہیں. اور یہ انڈیویجولس کو بھی پتا ہے کہ جتنا آپ کا کانٹینٹ سنسنی خیز ہوگا اتنی آپ کی خبر آگے جائے گی, اتنے لوگ ری ٹویٹ کریں گے, اتنے آپ کے فالوورز بڑھیں گے. تو یہ سیلف ریگولیشن والی بات بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ڈریکونین قوانین نہ لائے. اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جب قوانین آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ پراپر سینسرشپ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سیلف ریگولیٹری میکنزمز جو ہیں یہ بڑے ضروری ہیں, اور یہ جو رسپانسبل صحافی ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اس کو امپلوائے کریں. بے شک سوشل میڈیا بہت اچھی اسپیس ہے, بے شک انفارمیشن کا جو انفلکس ہے وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی کہ ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا رول کنٹریبیوٹ کریں. اور جہاں تک فیکٹ چیک کی بات ہے, مجھے لگتا ہے رمشا زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتی ہے. ہم نے بھی ایز این آرگنائزیشن بہت سے مٹیریل جو ہے وہ آگے وہ پھیلایا ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن ول کی بھی بات ہوتی ہے کہ کون اس کو واقعی ہی استعمال کرنا چاہتا ہے. مطیلہ جان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا, جس میں تھوڑا سا جو صحافت ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اکثر جو ہے نئے جو جرنلسٹ ہیں ہمارے, جن کی رسپانسبلٹی ہمیشہ یہ انفارمیشن لائیں, تو وہ ابھی ایک پولیٹیکل اسٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اوپری وہ جلسوں کو بھی خطاب کرتے ہیں, اور وہ پھر جو سیاسی جماعتوں کا موقف ہے, ان کی جو زبان ہے, ان کی اسٹریٹجیز ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جرنلسٹ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیں کہ اس میں جرنلزم پہ امپیکٹ کیا آئے گا؟ اور دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو اگر اس طرح کا ایک ٹرینڈ, اس کا جرنلزم پہ امپیکٹ اور پریس فریڈم پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جرنلزم اور سٹیزن جرنلزم میں جو فرق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں, ہم صحافیوں کو خاص طور پہ وہ جرنلسٹ جو ابھی بھی میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی اپنے فورم بنائے ہوئے ہیں, اور ان کو کہ جو میڈیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکے ہم جیسے, ان کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ اب فرق جو ہے عوام کی نظروں میں جرنلسٹ, صحافی اور غیر صحافی عناصر کے بیچ نہیں, بلکہ اب فرق جو ہے وہ عام شہریوں کے معلومات اور ان کی کریڈیبلٹی کے بیچ ہوگا. اب جو کمپٹیشن ہے, ہم اس چیز کو پسند کریں یا نہ کریں, جرنلزم جو ہے پر سے وہ رہے گی آبویسلی, اور اس کا ایڈوانٹیج ان صحافیوں کو رہے گا جنہوں نے اپنی کریڈیبلٹی مین اسٹریم میڈیا پہ بنائی اور اب سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں. وہ ایڈوانٹیج ان کو ضرور رہے گا, مگر کوئی تفریق کرنا کسی بھی انفارمیشن کے کنزیومر کے لیے آنے والے وقت میں مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم صحافیوں کو بھی تیار رہنا چاہیے. ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی ایجوکیشن, اپنی اسکل اور اپنے تجربے کا فائدہ اٹھانا ہے, ایڈوانٹیج لینا ہے, اور خود کو ایز اے کریڈیبل انفارمیشن گیور جو ہے وہ پروو کرنا ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں
یا ہم جرنلسٹ نہیں ہیں، کیونکہ اب انفارمیشن کی فیلڈ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو جرنلسٹوں سے بھی زیادہ ہے، جو سوشل میڈیا کے اندر آ چکی ہے، اور وہ زیادہ انٹرسٹنگ انفارمیشن اور شاید بہتر انداز میں معلومات بھی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اب صرف یہ کہنا کہ جرنلسٹوں کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بہتر معیار رکھنا چاہیے یا نہیں، میرے خیال میں اب یہ ذمہ داری صرف جرنلسٹوں کی نہیں ہے، بلکہ تمام ان لوگوں کی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، کیونکہ یہ اختیار اور اب یہ جو انڈسٹری ہے انفارمیشن کی یا میڈیا کی، یہ بہت ڈائلیوٹ ہو چکی ہے، اور صرف مین سٹریم میڈیا جو اس وقت ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے وہ ایک ٹریڈیشنل میڈیا بنتا جا رہا ہے۔ ادروائز میڈیا کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو چکا ہے، اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیا کا کنزیومر اب نہیں رہا، اور ینگ جنریشن جو ہے وہ خود بھی میڈیا بن چکی ہے، اور اس میں صرف جرنلسٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ہے۔ اتنا ضرور میں تسلیم کرتا ہوں کہ بطور صحافی ہم نے اگر اپنی کریڈیبلٹی اس انفارمیشن کے ایک جس کو آپ کہتے ہیں فلڈ میں اگر برقرار رکھنی ہے، ہم نے اگر اس سیلاب میں تیرتے رہنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی تمام سکلز اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ بروئے کار لانی ہوگی، تاکہ ہماری پہچان جو ہے وہ صحافت رہے۔ ادروائز جس طرح کی انفارمیشن اور جس طرح کا جو ریموٹ ایریا سے معلومات عام لوگ اور عام شہری دے رہے ہیں، وہ کسی میڈیا آرگنائزیشن یا کسی جرنلسٹ کی بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ویسے جو مطیع اللہ جان صاحب نے بات کی ہے، سوری اسامہ، میں اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ بے شک سب انٹرنیٹ یوزرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن سے اعتراض کریں اور اپنا جو پراپر رول ہے وہ ادا کریں، اور سٹیزن جرنلزم جو ہے وہ اب مطلب سوشل میڈیا ایکٹیویزم اور سٹیزن جرنلزم اور یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن بہت سی جو عوام ہے آن لائن دے لک اپ ٹو جرنلسٹ، اور یہ کہ بالکل اپنی انفارمیشن کو وہ کریڈیبل رکھیں، بالکل وہ اس ڈیجیٹل ایج کا حصہ ہیں، انہیں اپنی نیوز کو اس طرح بنانا ہے کہ ان کے سامعین جو ہیں، دیکھنے والے آڈینس جو ہیں وہ اس نیوز کے ساتھ جڑے رہیں یا ان جرنلسٹ کے کام کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن ذمہ داری مجھے یہ لگتا ہے خبر کے حوالے سے پھر بھی صحافیوں کی زیادہ بنتی ہے، تو ہم ان کو ایک ہی کیٹیگری میں وہ شامل نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی صحافی جنہوں نے اب اس پلیٹ فارم کو خبر پہنچانے کے لیے آگے استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے کاؤنٹر نیریٹو بہت اچھا بنا ہے۔ اب کم از کم لوگوں کو یہ ضرور پتا ہے کہ جن مین سٹریم میڈیا کی منوپلی ہمیشہ سے رہی ہے، اور پھر اسی مین سٹریم میڈیا کی منوپلی ہم نے آن لائن اسپیسز میں بھی دیکھی، اپنے ویب سائٹس اور اپنے ٹویٹر چینلز اور اپنے یوٹیوب چینلز بنا کے وہ اس کو چیلنج کیا ہے ان جرنلسٹ نے اپنے پلیٹ فارمز بنا کے، اور پھر اپنی جو یوٹیوب چینلز جو ہیں، جیسے مطیع اللہ جان کا آئی گیس مطیع اللہ جان ٹی وی اور سم تھنگ، اینڈ یو نو they have their own TV channels, you know, so I think وہ counter narrative تو ایک بہت اچھا بنا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری ان کی پھر بھی زیادہ بنتی ہے ایز اپوز ٹو باقی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اینڈ باقی جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں جو دور دراز علاقوں سے جن کی خبریں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہے، اس میں کتنی طاقت اور قوت ہے؟ ہاؤ پاورفل از اٹ اینڈ ڈو وی نیڈ ٹو about it? Is it blown out of proportion? اس کے ریئل لائف کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ مس انفارمیشن آئی تھنک ہم بات ہمیشہ ڈس انفارمیشن کی کرتے ہیں، جو کہ آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے کانسیکوینسز ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے ہم نے ٹرینڈس کی بات کی، ہم نے اٹیکس کی بات کی، ہم نے پولرائزیشن کی بھی بات کی ہے، میڈیا کے اندر بھی پولرائزیشن اور آپس میں کاؤنٹر اٹیکس بھی، یہ سب ڈس انفارمیشن کے کانسیکوینسز ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے آئی تھنک مس انفارمیشن از آلسو بگ ایشو،
वो इसीलिए क्योंकि जैसे हमने व्हाट्सएप की बात की, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एक बड़ा मसला बन चुके हैं, एंड क्योंकि ये हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे जो डिनर टेबल डिस्कशंस ईद पे भी मिलते हैं, तो आपस में अब लोग लड़ाई पर आ जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस बहुत हाईली वॉलेटाइल और अग्रेसिव हो चुकी हैं। वो आई थिंक एक रिजल्ट मिस इन्फॉर्मेशन का है, क्योंकि हम लोग जानबूझकर कोई ढूंढ नहीं रहा होता कोई इस किस्म की खबर, क्योंकि अब खबर हमारे फोन तक आ गई है। अब हमारे माँ बाप भी यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, अब हर कोई सोशल मीडिया देख रहा है। तो जब उन तक ये खबर आती है और आम आवाम तक ये खबर आती है, वो रेगुलेटेड खबर नहीं है, वो बस एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अब हम रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो आई वुड क्वालिफाई दिस एज मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप उसको जानबूझकर नहीं किसी को गलत खबर फैला रहे। दिस इज व्हाट यू आर फाइंडिंग ऑन योर फोन्स, दिस इज व्हाट्स रीचिंग यू। तो आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम इतना ज़्यादा डीपोलिटिसाइज और हाईली पोलिटिसाइज और पोलराइज होते जा रहे हैं, और इसका हम देख रहे हैं कि क्या अब बन चुका है हालात के अब पॉलिटिकल डिस्कशंस हो ही नहीं सकते, आपस में, दोस्तों में, फैमिलीज में नहीं हो सकते। तो आई थिंक डिसइंफॉर्मेशन के साथ में मिस इन्फॉर्मेशन को भी एक अर्जेंट देखना चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन एक नहीं है। अभी हमने बात की जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक्टिविस्ट की, यूजर्स की, सबको मिलकर अब यूरोप में आई एम लुकिंग एट द फ्रेमवर्क कि यहाँ पर भी डिसइंफॉर्मेशन का मसला, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्लोबल इशू, तो दे टॉक अबाउट स्टेक होल्डर्स, एजुकेटर्स का भी इसमें रोल है, एक्टिव हमारे एनजीओज का भी इसमें रोल है, जर्नलिस्ट का भी रोल है, गवर्नमेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग वहाँ से आती है। तो इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर, ये कोई एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे लैंडस्केप में सब मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से बेनिफिट करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो जाहिर है इस पर पॉलिसी मेकिंग तो उनसे हम क्या तवक्को रख सकते हैं। तो फिर सारी बात आ जाती है कि एनजीओज इस पे काम करें, जर्नलिस्ट इस पे काम करें, और वो ब्लेम एट्रीब्यूशन चलती रहती है, क्योंकि हमारी नीयत नहीं है डिसइंफॉर्मेशन खत्म करने की, क्योंकि उससे हम सबको फायदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और जब तक सब मिलकर इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकालते, आई रियली डोंट सी इट गेटिंग एनी बेटर। Okay, Sama, if I can also add into what Ramsha said, basically, um, एक ये है कि सब ऑफ कोर्स मल्टी स्टेक होल्डर जो रोल है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर, अगर हमारी कोई पॉलिटिकल विल है इसको एड्रेस करने की, लेकिन एक जो आपने कहा कि इसके हार्म्स क्या हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस डिसइंफॉर्मेशन को हार्मफुल स्पीच भी देखें, और वो इस वजह से कि ऑनलाइन हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिन पे ऑनलाइन अटैक्स होते हैं और वो मुसलसल होते रहते हैं। जब आप डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स बार-बार करते हैं लोगों को टारगेट करके, तो वो एक नैरेटिव उनके खिलाफ सेट हो जाता है, और वो ना सिर्फ उनके काम को डिस्क्रेडिट करता है, वो उनकी रेपुटेशन को खराब करता है, और लॉन्गर टर्म के लिए करता है। उसके ऑफलाइन क्या इम्पैक्ट होता है? एक तो ये कि ऑफ कोर्स हमने देखा व्हाट हैपेंड विद मतीउल्लाह जान, यू नो व्हाट हैपेंड विद असद तूर, ये इनके मेन स्ट्रीम काम की वजह से नहीं हुआ, ये इनके ऑनलाइन जो इन्होंने अपना जर्नलिस्टिक इनका काम है उसकी वजह से इन पे ये ऑफलाइन इम्पैक्ट आया। इसी तरीके से आप देखें फिर प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है जब वो वुमेन जर्नलिस्ट हो, उनके साथ वो सेक्सुअलाइज नेचर की जो हरासमेंट होती है, जो जिस तरीके से और एक ये कि आपके माशरे में बेशक औरत कितनी ही वोकल क्यों ना हो, वो कितनी ही आपको इंडिपेंडेंट नजर आए, वो कितनी ही आपको लगे कि वो आगे पहुंच गई है, हमारे जो माशरती जो वैल्यूज हैं या जो माशरती जो आप कह लें जंजीरें समटाइम्स, वो उसको मुख्तलिफ तरीके से जकड़ के रखती हैं, वो कहीं ना कहीं जब पहुंच चुकी होती है तब भी। और जब आप सेक्सुअलाइज नेचर की ये स्पीच उनके खिलाफ देखते हैं, उनकी बॉडीज को टारगेट करते हुए, उनके कपड़ों को टारगेट करते हुए, उनके कैरेक्टर को टारगेट करते हुए, तो उनको बहुत से ऑफलाइन मसाइल आते हैं, वो उनके घरों से भी आते हैं, वो उनके इर्द गिर्द से भी आते हैं, उनकी रेपुटेशन को किस तरीके से देखा जाता है, फिर उनके काम को उसमें किस तरीके से मिला दिया जाता है,
اور یہ بہت سی وومن جرنلسٹ, جیسے کل ہمارا نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس میں یہی کنورسیشن تھی کہ کمیشن اس کو ٹیک اپ کرے, وہ اونرشپ لے. جب تک ریاستی ادارے اونرشپ نہیں لیں گے, این جی اوز وغیرہ سائلوز میں کچھ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ولنریبل جو گروپس ہیں آف لائن ان پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. کام ملنا بند ہو جاتا ہے, این جی اوز بند ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ یہی ہوا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں مسلسل اٹیک کر کے آپ نے ایونچولی ایک آرگنائزیشن کو بند کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ان کا کام کہیں نہ کہیں آپ کے غلط کام کو چیلنج کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو آف لائن ان کے امپلائمنٹ پہ, ان کے ارد گرد لوگ ان کو کام دینے سے کتراتے ہیں. اور پھر ایک سیفٹی پہ بھی ایک رسک آ جاتا ہے. آپ کے بچے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ کو انڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے بچوں کو یا آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو آپ برائے مہربانی اپنی اسپیچ کو آن لائن تھوڑا کم کریں. تو یہ صرف ایک ڈس انفارمیشن کا معاملہ نہیں ہے, لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ آف لائن کس طریقے سے اور وہ کیسے سیلف سینسرشپ امپوز کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مے بی مطیع اللہ آپ اگر آپ مزید اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ آپ نے جو بھی انٹرونشن کیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن ہے, اس کے پیچھے میجر ریزن جو ہے وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پاور سٹرگل ہے, جو کہ اداروں کے بیچ بھی ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کے بیچ بھی ہو رہی ہے. ایک تو سیاسی جماعتوں کے کچھ قائدین ہیں جو بڑے ہی بہیمانہ انداز میں اپنے سیاسی مخالفین پر گھناؤنے قسم کے الزامات لگاتے ہیں. وہ تقریریں چلتی ہیں اور ان الزامات کی ویڈیو کلپس جو ہیں پھر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں. جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو ان کے جو پیروکار ہیں, جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے فینز ہیں, وہ اسی چیز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اپنی زبان میں سوشل میڈیا کے اوپر. تو میرے خیال میں ہماری جو پالیٹی ہے, جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کو اس حوالے سے بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جہاں تک مین سٹریم میڈیا کا تعلق ہے اس کے لیے تو پیمرا کا ادارہ موجود ہے, گو کہ میرے خیال میں وہ ادارہ بھی سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی جو الیکشنز کے دن ہیں خاص طور پہ, سب سے بڑا ہمیں جو اب چیلنج درپیش ہوگا کہ اس ملک میں جب بھی الیکشنز ہوں گے تو جتنے زیادہ آرگنائزڈ قسم کے جو سوشل میڈیا بریگیڈز ہیں ہماری کچھ سیاسی جماعتوں اور اداروں کے, تو وہ لوگوں کو بہت کم وقت میں بہت آسانی سے پروپیگنڈے کا شکار کر لیں گے. اور میں کم وقت سے اس لیے کہوں گا کہ عین پولنگ کے دن سے پہلے یا پولنگ والے دن ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ جن کے اوپر بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پیکا کا قانون صرف اپنے اداروں کے اوپر ہونے والی تنقید کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, مگر جہاں پہ بات نجی معاملات یا پرائیویٹ جو کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے اس حوالے سے کسی بھی معاملے پر منطقی انجام تک چیزوں کو نہیں پہنچایا جا سکتا. ہمارے قوانین جو روایتی قوانین ہیں ڈیفیمیشن کے, اور اس کے اوپر تو پاکستان میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ لیگل نوٹس دے کے ایک چھوٹی سی خبر چھپوا دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت بحال ہو گئی ہے. تو عدالتوں میں فیصلے کئی سال جو ہیں وہ زیر التوا رہتے ہیں, حتیٰ کہ عزت کے, ہرجانے کے, ڈیمیجز کے, ڈیفیمیشن کے جو سوٹ ہیں ان کا فیصلے نہیں ہوتے. اور جہاں تک پیکا کا تعلق ہے تو اس کو آج تک صرف اور صرف جرنلسٹوں کو ہراساں کرنے کے لیے, سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کبھی بھی ان قوانین کو سوشل میڈیا کے اندر اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا کہ لوگوں میں ان کی اویئرنیس پیدا ہو, لوگوں میں ان کا تھوڑا سا ایک دباؤ پیدا ہو, پریشر پیدا ہو, لوگوں کو احساس ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جب تک جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان قوانین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے, خاص طور پہ جو حکومت میں ہوتے ہیں لوگ,
اور جب تک ہمارے سیاستدان اپنی تقریروں میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے رہیں گے کہ جن الفاظ کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا، میں نام نہیں کسی کا لوں گا، مگر یہ چور، ڈاکو، غدار، کافر، اس طرح کے الزامات کے ساتھ جب بڑے بڑے لیڈر تقریریں کرتے ہیں تو فیک نیوز جو ہے وہ بہت چھوٹی نظر آتی ہے ان تقریروں کے مقابلے میں، جو معاشرے میں زیادہ نفرت پیدا کرتی ہیں اور زیادہ اشتعال پیدا کرتی ہیں لوگوں میں، اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، اور لوگوں کا اعتماد اپنے اداروں سے بھی ہٹا دیتی ہیں، اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی، سیاستدانوں سے، جمہوریت سے، پارلیمنٹ سے، عدلیہ سے۔ تو اس طرح کے الفاظ جب سیاستدان استعمال کرتے ہیں اور ان کی کوئی جواب طلبی نہیں ہوتی تو پھر سوشل میڈیا کے جو کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ جب معاشی ناہمواری ہوگی، جب سماجی ناانصافی ہوگی، جب بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، آزادی رائے نہیں ہوگا، جب عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، تو اس کا اظہار پھر لوگ جو ہیں غصے سے اور نفرت سے کریں گے، جس کی ایک شکل فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے۔ بالکل جی، اس میں مطیع اللہ جان صاحب نے پیکا قانون کا مینشن کیا، مختلف قوانین کا مینشن کیا۔ اس میں نگت میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت ریاست نے کوششیں بہت کی ہیں کہ قوانین لائے جائیں جس میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو کمبیٹ کیا جائے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پروپوزل آیا تھا جو پھر کافی پریشر کے بعد شیلف ہو گیا۔ اس کے علاوہ نئی حکومت نے بھی اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پہ قانون لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے کیا ڈینجرز ہیں اس طرح کے قانون لانے کے، اور آلٹرنیٹیو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی تو بات کی ہے۔ اور پھر پیکا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف میں سیکشن 20 پہ اور سیکشن 37 پہ ججمنٹس آئی ہیں، جس میں وہ ریپوٹیشن کا پارٹ سیکشن 20 کا جو ہے اسٹرائک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور جو سوشل میڈیا رولز ہیں ان کو بھی ریوائز کرنے کا وہ کہا گیا ہے۔ لیکن ان کو آپ جو لیگل انوائرمنٹ ہے، جو لیجسلیٹو وہ سارے ٹولز ہیں، ان کو کس طرح ڈس انفارمیشن کے ساتھ آپ دیکھتی ہیں ان کا انٹریکشن؟ اسامہ، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ تمام الٹرنیٹیوز کو دیکھیں اور صرف لیگل ٹولز کو نہ دیکھیں کہ وہ لیگلی کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ وہی پاکستان جیسے ملکوں میں یہی ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ قانون لے کر آ رہے ہیں۔ آپ اگر حکومت میں ہیں تو آف کورس آپ نہیں چاہیں گے کہ ڈس انفارمیشن ایک ہے، ریئلٹی ہے، اور اس سے آپ کی ڈیموکریسیز ڈیریل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دوسری آوازوں کو بھی دبانا چاہتے ہیں ان ڈسگائز آف ڈیلنگ ود ڈس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز۔ تو وہ حکومتوں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے قوانین جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے، جس کو پھر اپنی من مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ہم نے آربیٹریری یوز دیکھا ہے پیکا کا پچھلے سارے سالوں میں، اور ایسا نہیں ہے کہ قوانین نہیں ہے پاکستان میں۔ ابھی یہ ڈیفامیشن لاز کی بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے قوانین ہیں جو کہ جھوٹ کی بنیاد پہ اگر کسی کو ریپوٹیشن کو خراب کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں، ان قوانین کی موجودگی اور ان قوانین پہ عمل درآمد دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو یہ اسٹرکچرل مسائل ہیں پاکستان کے انصاف کے نظام میں کہ قوانین ہونے کے باوجود ان کی عمل درآمد نہیں ہے، اور پھر آپ اور سے اور ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے رولنگ جو گورنمنٹس ہیں ان کا، کہ وہ فوراً کرنا چاہتی ہیں، وہ فوراً ایڈریس کرنا چاہتی ہیں، وہ فوراً ان نیریٹیوز کو روکنا چاہتی ہیں، اور اس میں کوئی اتنی نیک نیتی شامل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں بیسیکلی یہ کہ کس طریقے سے ایسی اسپیچ کو روکا جائے جو ان پہ کرٹیسائز کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو لیگل ٹولز ہیں، میں ضرور یہ کہوں گی کہ آف کورس آپ کے EU میں DSA جیسے قوانین آ رہے ہیں، ڈیجیٹل سروسز ایکٹ، اور اس طرح جہاں پہ سیلف ریگولیٹری میکنزمس کو بھی انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے،
تو ہمیں بہت کاشیس ہونا پڑے گا جب ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قانونی جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس قانون ہے, لیکن ہم یہ قانون نہیں چاہتے کہ جو آپ جلدی میں بنائیں, جو آج ایک حکومت نے بنایا ہے اپنے فائدے کے لیے, کل وہی جب اپوزیشن میں جائے گی وہ ان کے خلاف استعمال ہوگا. لیکن الٹیمیٹ جو لوزرز ہیں وہ ہم ہیں جو آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان پہ ہر حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اٹیک ہوگا. تو ہمیں لیگل ٹولز کو بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز اور پلیٹ فارمز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بھائی آپ کے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے نا یہ سارا, تو یہ کمپنیز کس سے ایڈریس کر رہی ہیں. اور اس میں یہی آتا ہے کہ اگر آپ حکومت کو اختیار دے دیتے ہیں یا آپ ریاست کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, تو اس میں تو صرف ان کا پروپیگنڈا ہی زندہ رہے گا. اس میں پھر پی ٹی وی جو ہے وہی زندہ رہے گا. ادھر کچھ ہو رہا ہوگا, ادھر جو ہے آپ کو ملی نغمے سنا رہے ہوں گے. تو یہ تو آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ایک ریاست یا حکومت کو یہ اختیار دینا نہیں چاہیے کہ کیا سچ ہے, کیونکہ وہ تو صرف اپنے جو مفادات ہیں ان پہ ڈپینڈ کریں گے اور انہی کے ذریعے جو ہے جو پروپیگنڈا ہے اس کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جتنی بھی مختلف آوازیں ہوں, جتنی بھی ڈائیورسٹی ہو اوپینینز کی, اور جتنے بھی مختلف علاقوں سے لوگوں کی آواز ہو, صرف بڑے شہروں کی آواز جو ہمیں میڈیا پہ نظر آتی ہے وہ نہ ہو, اور ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے, بلکہ اجازت کون ہے ان کو دینے والے, ان کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے اظہار رائے کا جتنا بھی وہ استعمال کریں جس طرح وہ کیا جائے. رمشا, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے میڈیا آرگنائزیشنز میں بھی فیکٹ چیکنگ جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خبریں چل جاتی ہیں اور پھر جو ہے اس میں وہ اس کو واپس وہ لے لیتے ہیں, اور اکثر جو ہے واپس بھی نہیں لیتے ہیں. تو کیا میڈیا آرگنائزیشن میں آپ اگر ہمیں جلدی سے بتا دیں کہ فیکٹ چیکنگ کے کیا پروسیسز ہونے چاہیے آئیڈیلی, تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ اسے کر دیں. فیکٹ چیکنگ کا مسئلہ یہ, کیونکہ میڈیا آرگنائزیشنز بھی شارٹ سٹافڈ ہوتی ہیں, ریسورسز کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک میں بھی نیوز روم میں کام کر چکی ہوں, ایک سٹافر جو ہے 10 قسم کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اٹس ایزیئر ٹو سے کہ ایک فیکٹ چیکر فل ٹائم ہو نیوز آرگنائزیشنز میں, وچ از دا پراپر سولوشن ٹو دس. لیکن ہمارے میڈیا لینڈسکیپ اس طرح سے چلتا نہیں ہے. اینڈ دین پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ, ایک تو ریسورسز کا مسئلہ ہے, اور پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے جو مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ اڈیپٹ کر رہی ہیں. جرنلسٹ نے تو انڈیویجولی یوٹیوب چینلز پہ سوئچ کر لیا, اب ٹک ٹاک جرنلزم بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن جو مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کی ویورشپ ابھی بھی ٹی وی اور یس آن لائن چینل سے آتی ہے, لیکن وہ بہت سلولی اپنا سوشل میڈیا ماڈل چینج کر رہے ہیں. تو فیکٹ چیکنگ ایز اے فل ٹائم پروفیشن ڈزنٹ ریلی ایگزسٹ ان آور مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشنز. لیکن اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس اینڈ جو جیسے سوچ فیکٹ چیک ہے, اس قسم کی آن لائن ڈیجیٹل آؤٹلیٹس ہیں, وہ سلولی سوشل فیکٹ چیکنگ کی طرف آ رہی ہیں. ملٹیپل لینگویجز میں بھی وہ فیکٹ چیکنگ کر رہے ہیں. آف کورس ان کی ریچ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ آئی تھنک وتھ ٹائم دس از بیکمنگ پروفیشن اینڈ اٹس مچ نیڈیڈ. ابھی پاکستان اس میں بہت بیہائنڈ ہے, لیکن اٹس ناٹ ایون فیئر ٹو بلیم میڈیا آرگنائزیشنز بیکاز ان کے اپنے ریسورسز بہت کم ہیں. But of course it's something to expand on. بالکل, اور اس میں بہت کچھ پھر آگے مسائل بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن تنخواہیں میڈیا میں کم ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. کافی نیوز آرگنائزیشن میں ہم نے دیکھا ہے 40% پے کٹس آئے ہیں پچھلے 1 سال میں. تو اختتام کرتے ہیں. مطیرہ جان صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, اور میں آپ سے آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا تجویز دیتے ہیں ان میڈیا اسٹارٹ اپس کو یا ینگ جرنلسٹ کو جو اپنا جو ہے ایک جرنلزم یا سٹیزن جرنلزم یا یوٹیوب چینل بنانا چاہیں, اور اس میں کس طرح سے وہ ایک ایتھیکل جرنلزم کر سکتے ہیں رپورٹنگ, بجائے یہ کہ وہ ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز کا شکار بنے یا اس کو آگے پھیلائیں. اچھا, بڑی تعداد میں نوجوان لوگ ہم سے بھی
رابطہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جناب جرنلزم کرنا چاہتے ہیں, میں اپنا یوٹیوب چینل کھولنا چاہتا ہوں, تو میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ دو طریقے ہیں. یا تو آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ جائیں, کسی سیاستدان سے رابطہ کر لیں, آپ کو واٹس ایپ پہ سارا اسکرپٹ آ جائے گا, آپ وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ پڑھ دیں, اور وہ جو سیاستدان کی سیاسی سوشل میڈیا سیل ہے وہ آپ کے ویڈیو کو جو ہے اس کو وائرل کر دے گا. اور کسی بھی سیاسی جماعت کی دم پکڑ لیں, اس کے کندھوں میں بیٹھ جائیں, کسی لیڈر کے گن گانے شروع ہو جائیں, تو بس آپ کا یوٹیوب چینل چل جائے گا. مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحافت کرنی ہے, آپ نے جرنلزم کرنی ہے, آپ نے معاشرے کی آنکھ اور کان بننا ہے, لوگوں کو شعور دینا ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے جہاں پہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ موجود ہونے کے بعد جب آپ کوئی بات کریں, کوئی تجزیہ کریں, تو اس کو آبجیکٹیولی آپ اسیس کریں, اور لوگوں کو سب سے پہلے تو حقائق بتائیں, اور حقائق مکمل طور پہ بتانے کے بعد اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رائے دے سکتے ہیں تو آپ رائے بھی دیں اپنی, اور یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی رائے ہے. مگر حقائق کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر حقائق پہ آپ سمجھوتا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک قسم کی رائے ہوتی ہے, بلکہ غلط رائے ہوتی ہے. تو فیکٹس کے اوپر نو کمپرومائز, اوپینین یو ہیو ٹو کوالیفائی. تو اس لیے جو بھی نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ پہلے ایک چیز آپ ذہن میں کلیئر کر لیں کہ اس ملک میں جمہوریت نے چلنا ہے یا آمریت نے چلنا ہے. ہماری نوجوان نسل ایک تو اس بارے میں بہت کنفیوز ہے, اور ان کو کنفیوز کیا گیا ہے پچھلے 40-50 سال میں. یہ جتنے فوجی آمر آئے ہیں انہوں نے نوجوان نسل کے ذہنوں کو پلیوٹ کیا ہے, تباہ کیا ہے, پراگندہ کیا ہے, نفرت پیدا کی ہے سیاستدانوں, سیاسی عمل, جمہوریت. اور آج کل کے بھی کئی ایسے یوٹیوب جرنلسٹ ہیں کہ یہی کام کر رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں, رول آف لا کے بارے میں, آئین کے بارے میں, پارلیمنٹ کے بارے میں, سیاستدانوں, سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کے بارے میں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت اور آئین کچھ نہیں ہوتا, ملک ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا, اور اس کے لیے فوج جو ہے وہ ملک کا اہم ترین ادارہ ہے. تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, نوجوان نسل کو, کہ ملک جو ہے وہ تو افغانستان بھی ہے, ملک تو صومالیہ بھی ہے, یمن بھی ہے, ملک تو اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں, خطے ہیں جہاں پہ جنگ جاری ہیں. مگر جو ملک اور معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں پہ آئین ہوتا ہے, وہاں پہ معاشی, معاشرتی اور سیاسی آزادیاں ہوتی ہیں, بنیادی حقوق ہوتے ہیں. یونیورسٹی, کالجز میں تحریر, تقریر اور تحقیق کی جو ہے آزادی دی جاتی ہیں, وہ معاشرے گرو کرتے ہیں, بولنے کی آزادی ہوتی ہے, تب جا کے ملک کا وجود ہوتا ہے. ادروائز ملک تو بہت سے قسم کے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو نئے نوجوان نسل آ رہی ہے یوٹیوب کی طرف, جرنلزم کی طرف, ان کو یہ یقین ہونا چاہیے, ان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت اور آئین کے علاوہ اور سیاسی عمل کے علاوہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور لوگوں کے اوپر جو سیاستدان الزام لگاتے ہیں, چور, ڈاکو, اسمگلر, غدار, کافر کا, تو ان کے الزامات کو دہرانا کوئی جرنلزم نہیں ہے, بلکہ انویسٹیگیٹ کرنا, حقائق کو جانا, اور بڑے سے بڑے مجرم کو بھی بغیر عدالت کی سزا کے آپ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا نہیں دبا سکتے, ورنہ آپ میں اور اس ہجوم میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ جو عام لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا کے ان کو سڑکوں پہ مار دیتے ہیں. تو یہ میرا نوجوان نسل کو مشورہ ہے کہ اپنے اسکول, کالجز, یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے, جو تجربہ ہے, اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایک سوچ پیدا کریں, اور کسی سیاستدان کا دم چھلا بننے کی بجائے آپ لوگ معاشرے کو اور سیاستدانوں کو ایک فکری قیادت فراہم کریں. یہ میرا یہی ایڈوائس ہے ان کو. بہت شکریہ جی آپ تینوں کا, احمدی اللہ جان صاحب, نگہداد صاحبہ, رمشا جہانگیر صاحبہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس ڈسکشن میں, اور ایک بہت ویلیوبل ڈسکشن ہوئی جس پہ ہم نے کافی مختلف پہلو جو ہے کور کر لیے, ڈس انفارمیشن پہ, مس انفارمیشن پہ, جھوٹی خبروں پہ, اور جس کو فیک نیوز بھی کا نام بھی دیا جاتا ہے. اور اس میں آخر میں تھوڑی سمری یہی کروں گا
کہ سب سے پہلے تو حقائق کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جس طرح متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ اگر آپ رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیلڈ میں جائیں. آپ گھر سے فون پہ لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ آپ کو وہی بتائیں گے جو آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے تو پھر تبھی آپ ایک سچی خبر آگے نشر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سنا کہ جو قوانین ہیں، نگہت داد صاحبہ نے جو اس پہ اسٹریس کیا کہ جو قوانین ہیں وہ اکثر حکومتیں اور ریاستیں اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے ہی لاتی ہیں اور ان کو استعمال کرتی ہیں، خاص کر جو انفارمیشن سے ریلیٹڈ قوانین ہوں. تو اس میں جو سیلف ریگولیٹری میکنزمز ہیں سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، اور جو پھر متی اللہ جان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جواب جو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا موقع بھی آتا ہے. اور اسی پلورالٹی سے جو ہے بہتر ہم آگے جا سکتے ہیں. اور رمشا جہانگیر صاحبہ نے ہمیں کافی تجاویز دیں کہ کس طرح سے فیکٹ چیکنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے میڈیا آرگنائزیشن میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک الگ لوگ رکھیں اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن ایک پروسیس آپ اپنے اس میں ڈالیں جس کے تحت آپ فیکٹ چیکنگ کو صحیح طرح وہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں جو ناظرین ہیں، جو نیوز کنزیومرز ہیں، جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی خبر ان کے پاس آئے اور اگر ان کو لگے کہ اچھا یہ کیا سچ ہے یا نہیں، آپ اس کو ڈبل چیک ضرور کریں. تحقیق ہر کوئی ابھی کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا ویبینار دیکھنے کے لیے. امید ہے آگے بھی ہم آپ کے لیے اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.